अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं आज का रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। 2024 का इलेक्शन वो वाहिद इलेक्शन है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि किसी भी पार्टी को सादी अक्सरियत नहीं मिली और हंग पार्लियामेंट बनेगी। आज वही हुआ। बिलाखिर इत्तेहादी हुकूमत के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। सियासी माहिरीन के मुताबिक आने वाली हुकूमत के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे, जिसमें सबसे बड़ा सियासी चैलेंज पीटीआई की मजबूत अपोजिशन को फेस करना होगा। क्योंकि अगर बताया जाए, जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुल्क के दूसरे अहम मसाइल भी हल नहीं हो सकते। और अगर हम बात कर लें पीटीआई की, तो पीटीआई की शिकायत दूर नहीं की गई तो मुल्क में एक और सियासी तूफान भी आ सकता है जो कोलिशन गवर्नमेंट को चलने नहीं देगा। साथ साथ नई हुकूमत के लिए मुआशी चैलेंजेस भी बहुत बड़ा एक इम्तिहान है। एक और IMF के कर्जे का पैकेज लेना पड़ेगा जो आवाम की मजीद कमर तोड़ देगा। इस वक्त मुल्क को चलाने का वाहिद जरिया मुल्क में महंगाई करना है और मरी हुई आवाम को मजीद मार देना है। नई आने वाली हुकूमत के लिए सबसे मुश्किल आवाम को कोई खालिस रिलीफ देना होगा। लेकिन नाज़रीन, ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। ऐसे में लोगों की नई हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं और इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर पार्लियामेंटेरियंस का क्या कहना है, वो सब शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ प्रोग्राम में आज शामिल होंगे कादिर मंदोखेल साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि मौलाना अमजद महमूद साहब, रहनुमा JUI। अगर हम बात कर लें कि कैसे मुल्क चलेगा, क्योंकि महंगाई बेहद है, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल पर एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मजीद बात करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ ईमानदारी और वफादारी के साथ जो बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा, अपने फ़राइज़ की कमा हक़ को अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। कौमी असम्बली के इजलास में आज भी अपोजिशन ने एहतजाज और हंगामा आराई की। MQM के रुकने कौमी असम्बली खालिद मकबूल सिद्दीकी की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की MQM से तल्ख कलामी भी हुई थी। ऐवान ज़ेरी में कार्रवाई के हवाले से मजीद भी तफसीलात नाज़रीन आपको बताएंगे, लेकिन दिन भर की तमाम सूरत हाल क्या रही, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे नवीद अकबर से। नवीद, बताइएगा क्या रहा दिन भर ऐवान में? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली के ऐवान में आज भी वही सारा कुछ रहा, वही तमाशा रहा जो पिछले कुछ दिन से जारी है। अपोजिशन की तरफ से मुसलसल एहतजाज, तीनों जो बड़ी जमातें हैं, 4 जमातें, उनके अरकान की तरफ से अपने अपने लीडर्स की मदह सराई और उनके हक़ में नारेबाजी, ये सब कुछ आज भी चलता रहा। आज जब इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर एजाज सादिक ने बिलावल भुट्टो जरदारी को फ्लोर दिया, तो एक दफ़ा फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान जो हैं वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, गो जरदारी गो, और इस तरह के नारे लगाए। और ऐवान में जो है कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और हर तरह से हंगामा, दूसरे पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा था। और बिलावल भुट्टो जो है वो अपना खिताब मुसलसल जारी रखे हुए थे। उनके खिताब के दौरान इंटरप्शन जो है वो इसी तरह की जाती रही जैसे पिछले 3 दिन से नज़र आ रहा है कि बार बार ऐवान जो है एक तरह का शोर शराबा उसमें हो रहा है। और एक और चीज़ थी कि सरदार एजाज सादिक से भी आज मेरी बात हुई, उनका कहना था कि अगर यही तरीका रहा तो अपोजिशन अपना नुकसान करेगी। उनका कहना था कि पॉइंट ऑफ आर्डर जो होते हैं, जो वक्फा सवाल होता है, उसमें तमाम चीज़ें जो है वो अपोजिशन की ज़्यादा होती हैं। अगर अपोजिशन नहीं चलने देगी ऐवान तो अपोजिशन का नुकसान है। लेजिस्लेशन फिर उन्होंने कहा भी जैसे माजी में होती रही है, लेजिस्लेशन तो वैसे हो ही जाएगी। उन्होंने कहा फिर ये होगा कि ऐवान में कोई शेर हासिल बहस नहीं हो सकेगी। ऐवान में जब एक दूसरे की बात नहीं सुनी जाएगी तो इस तरह से जो है उनका कहना था ऐवान नहीं चल सकता। उनका कहना था कि बहुत से लोग ऐसे मुंतखब होकर आ गए हैं जिनको पार्लियामेंट की हुर्मत का ही अंदाज़ा नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि पार्लियामेंट का तकद्दस क्या होता है, जिनको पार्लियामेंट के अंदर जो है बात करने का तरीका नहीं आता। उनका कहना था कि यहाँ पे बहस होती है, यहाँ पे बातचीत होती है, यहाँ पे अपना नुक्ता नज़र जो है वो माइक पे आकर बयान किया जाता है, ना कि शोर शराबे के ज़रिए, धौंस के ज़रिए या इस तरह की हरकतों के ज़रिए किया जाता है। उनका कहना था इस तरह पार्लियामेंट नहीं चलती।
اور آج جب خالد مقبول صدیقی تقریر کر رہے تھے اور وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو ان کو مبارکباد پیش کر رہے تھے ان کے انتخاب کے اوپر، تو اس وقت بھی جو ہے ایم کیو ایم ٹھیک ہے نوید، آپ نے دن بھر کا احوال ہمیں بتایا، ساتھ ہی رہیے گا، رک کر لیں گے۔ قادر منتقل ہمارے ساتھ موجود ہے، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ سر آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ سر تمام تر سچویشن آپ کے سامنے ہے، حکومت بننی تھی، چاروں وزرائے اعلیٰ بھی آنے تھے، جیسے تیسے حکومت تو بن گئی۔ سر آنے والی حکومت کو چیلنجز بہت بڑے بڑے ہیں، کیسے فیس کریں گے؟ جی بالکل ایسی فیس کریں گے جیسے 16 مہینے کی جہاں پی ٹی آئی نے پورا دنیا سے پاکستان کا رابطہ جو ہے نا وہ توڑوایا تھا، جہاں انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا تھا، جہاں انہوں نے ہزاروں کے اوپر الغار کی تھی، اور کہ اس وقت بھی ہمارے یا نون لیگ کے جو قائدین تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سیاست نہیں بلکہ ریاست بچا رہے ہیں۔ اور آپ کو پی ٹی آئی کے ان دنوں کی بات ہی یاد ہوگی، ان کے رہنماؤں کی مختلف ٹی وی چینل پہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ملک سری لنکا بنتا جا رہا ہے، تو پھر وہ کبھی ترکی کا حوالہ دیتے تھے، کبھی سری لنکا کا حوالہ دیتے تھے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ لیکن الحمدللہ مہنگائی کے اوپر پا سکے، مگر وہ جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور 16 مہینے کی وزارت خارجہ میں اگر سب سے بہترین پرفارمنس اگر آپ دیکھ لیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تھی، جہاں ایف اے ٹی ایف سے پاکستان کا نام نکلوایا، جہاں جی ایس ٹی پلس کے لیے پاکستان کا نام جو ہے نا وہ اپروو کرائے، جہاں 16,000 ارب جو ہے نا پاکستان کو سبسڈی مل رہی ہے۔ پھر اگر سی پیک کی بات کریں، سی پیک جو ہے نا وہ دوبارہ بحال ہو گیا، اور پھر سعودی عرب جو عمران خان صاحب کے دور میں جو انہوں نے $3 ارب دیے تھے اور وہ کھڑے انہوں نے واپس لیے اور چائنا سے ادھار لے کے ان کو دینا پڑا، تو سعودی عرب نے وہ پیسے بھی واپس کر دیے ہے، بلکہ قطر نے بھی ساتھ دے دیا ہے بہت سارے ممالک میں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک بہترین حکومت تو نہیں کہہ سکتا ہوں میں، مگر یہ کہ کم سے کم جو مسئلے مسائل تھے یا جو طوفان تھا اس کے اوپر قابو ضرور پا لیا۔ سر میں طوفان پہ قابو پا لیا، آپ لوگوں نے ٹھیک کہا، لیکن آگے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑے بڑے طوفان مزید سامنے آنے والے ہیں۔ لیکن اگر ہم آپ ہی کے بات کریں تو بلاول بھٹو زرداری نے اجلاسوں میں وعدہ کیا، دعویٰ کیا کہ وہ 300 یونٹ فری دیں گے، کیا وہ دے سکیں گے؟ دوسری بات یہ کہ ایک اجلاسوں میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار پہ بھی تنقید کی گئی کہ انہوں نے مطلب جب بھی کام کیا وہ صحیح طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکے۔ آج اس پر بھی آپ کی پارٹی مان چکی ہے کہ اسحاق ڈار ہی اب نیکسٹ ہو سکتے ہیں وزیر خزانہ۔ یہ دو باتیں کو سر بریف کریں گے سر؟ دیکھیں پہلی بات تو جو آپ نے 300 یونٹ کی بات کی تھی، یہ سن کی بھی یہ پروگرام شروع کیا ہوا تھا، اور خود میرے حلقے میں بلدیہ ٹاؤن 242 میں 1200 لوگوں کو ہم نے جو نا وہ سولر سسٹم دینا تھا، لیکن چونکہ حالات اس طرح تھے کہ ایل سی نہیں کھل رہی تھی اور ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھی، اس وجہ سے چائنا سے وہ جو سولر سسٹم تھا وہ امپورٹ نہیں کر سکے۔ تو آج جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اعلان کیا ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ ہم یہ سولر سسٹم جو ہے نا لگائیں گے، اور سولر سسٹم جو ہے نا 300 یونٹ تک بجلی فری دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ وزیر خزانہ کی بات کر لیں کہ جب پیپلز پارٹی نے اختیار دے دی ہے، جب پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم آج بھی خواجہ آصف کا بیان تھا کہ پیپلز پارٹی اگر کابینہ میں شامل ہو جائے تو بڑی اچھی بات، مگر بلاول صاحب نے انکار کر دیا کہ نہیں جی ہم نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ پھر ہم ایک دوسرے کے اوپر تنقید کریں گے کہ آپ کی وزارت نے اچھا کام کیے، میرے وزارت نے اچھا کام نہیں کیا وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا فل فلیج کو دیا جائے اختیارات، تاکہ وہ اچھی کو بھی ذمہ دار وہی ہوں گے اور برے کو بھی ذمہ دار وہی ہوں گے۔ تو میں سمجھ کے لحاظ سے وہ اپنی ٹیم جو منتخب کریں گے، اگر ہماری چوائس سے وزیر خزانہ بنیں گے تو میں نہیں سمجھ رہا کہ اگر اس کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی ہے تو الزام ہم پر آئے گا۔ تو میرے خیال میں ان کو اپنی چوائس کے حساب سے وزیر خزانہ یا دوسری جو وزارت ہے وہ دینے چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، ان کی چوائس کے حساب سے تو آپ لوگوں نے ان کو آفر دے دی، لیکن ہم یہی بات کریں کہ اجلاسوں میں انہی پر تنقید کی گئی، آج پیپلز پارٹی ان کے لیے بھی مان گئی ہے۔ سر کیا کہیں گے، مفاہمت پر بننے والی حکومت ہے، مفاہمت پر بننے والی حکومت زیادہ دیر تک چل سکے گی؟ میرے خیال میں مفاہمت کی بیس پہ حکومتیں چلتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کو چھوٹا سا مثال دیا ہے، وزیر خزانہ اگر ہماری مرضی کا ہو اور وہ پرفارمنس نہیں دے تو وہ پھر ذمہ داری آپ نون لیگ کے اوپر کیسے ڈال سکتی ہو؟ تو یقیناً انہی کی مرضی کی ہوگا تو ذمہ داری ان کے سر پہ ہوگا۔ تو اسی کو آپ مفاہمت کا نام دے، اسی کو آپ ان کی چوائس کا نام دے، اسی کو آپ یہ کہے کہ ون پارٹی جو ہے نا وہ اس کو رول کرے گی، لہٰذا پھر ذمہ دار بھی ہوئیں گے، اچھے کام کریں گے تو بھی ان کے کھاتے میں جائیں گے، برے کام کریں گے تو بھی اس کے کھاتے میں جائیں گے۔
تو لہٰذا آپ اس کو مفاہمت ہو تو میں کہتا ہوں اگر اس طرح مفاہمت ہو تو بڑی اچھی چیز ہے کہ تاکہ آپ اپنے ضد سے آپ اپنی جو باتیں ہیں وہ آپ نہ منوائیں بلکہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. جو اگر چوائس کریں گے تو اس حساب سے ان کے اوپر ذمہ داری بھی انہیں کے اوپر آ گئی. ٹھیک ہے سر، اب ہم اگر عوام کی بات کریں، عام پبلک کی بھی بات کر لیتے ہیں. یہاں پر ان پہ مہنگائی ہے، مہنگائی کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ اب لوگ خودکشیاں کرنے پہ بھی مجبور ہو گئے ہیں. آنے والی حکومت اس پر کیسے قابو پائے گی؟ دیکھیے، جب میں آپ کو دوبارہ اسی طرف لے جاتا ہوں 16 مہینے کی گورنمنٹ کی بات کریں سر، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کافی بہتر حکومت تھی، لیکن عوام تو اس پہ بھی تنقید کر رہی ہے. مہنگائی تو اس میں بھی ہوئی تھی، پیٹرول، الیکٹریسٹی، گیس، اس پہ بھی بہر سے تب بھی بڑھے تھے. نہیں، آپ نے میرے جملہ کو نہیں سنا. میں نے اس سے پہلے بھی یہ کہا کہ وہ کوئی اس طرح کوئی مثالی گورنمنٹ نہیں تھی، مگر ہاں یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ہم نے ضرور اس کے اوپر قابو پا لیا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جہاں اس کی 16 مہینے کی جو تجربہ ہے اس تجربے کی بنیاد پہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو آئندہ 5 سال حکومت چلے گی تو وہ زیادہ بہتر ہوگی، کیونکہ ایک تو ایک پارٹی اس کو رن کرے گی اور دوسری بات ہی ہمارا مشاورت تو یقیناً اس کے ساتھ رہے گی. اگر جہاں کوئی کام ہو رہا ہوگا، جہاں یقیناً ہر آدمی کوئی فرشتہ نہیں ہوتا ہے. میں خود ہوتا ہوں کہ میں اپنے چھوٹے سے چھوٹے ورکر سے بھی مشورہ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ یہ میں سب اچھا کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ غلط کرا ہوگا. ٹھیک ہے سر، ابھی آپ ساتھ رہیے گا، آپ سے مزید بھی بات کریں گے. قادر مندوخیل صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مولانا امجد محمود، رہنما JUI. سر، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. کیا کہیں گے سر، PDM حکومت کا حصہ رہے آپ، تحریک بھی آپ کی وجہ سے آئی، نئی حکومت آپ کی وجہ سے آئی، لیکن اب آپ حصہ رہنا نہیں چاہتے. آپ کے پاس نون لیگ والے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم سوچ کے بتائیں گے، مشاورت کریں گے. آپ کے پاس پیپلز پارٹی والے جاتے ہیں، آپ تب بھی انکار کر دیتے ہیں. آگے پھر مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ بہت بڑی تحریک لائیں گے. سر، تحریک تو آئے گی، لیکن عوام پر جو بوجھ ہے اس کا حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور دوسرا میرا نام مولانا امجد خان کے نام سے جی. میں گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے کہ ماضی میں جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے سیاسی اور جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے جو کردار سر انجام دیا تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پھر ان کی ایک مسلسل جدوجہد تھی، اور انہوں نے 2018 کے انتخابات کے حوالے سے بھی کھل کے کہا تھا کہ اس میں دھاندلی ہوئی اور ایک جماعت کو لا کر ملک پر مسلط کیا گیا. اور پھر وہ سڑکوں پہ رہے، اور اس کے بعد پھر وقت آیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مرحلہ آیا اور عدم اعتماد کا جب مرحلہ آیا تو اس موقع پر بھی باوجود اس کے کہ مولانا صاحب کی خواہش تھی کہ ہمیں فوری طور پر الیکشن میں جانا چاہیے، حکومت نہیں سنبھالنی چاہیے، لیکن ہمارے دوستوں کی خواہش یہ کہنا یہ تجویز تھی کہ نہیں، حکومت اس لیے سنبھالنی چاہیے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور اقتصادی طور پہ ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں، معاشی طور پہ بحران ہے. اس کے خاتمے کے لیے پھر نتیجہ آپ نے دیکھا کہ ان جماعتوں میں مولانا صاحب تھے، پیپل پارٹی تھی اور مسلم لیگ تھی، ان سب نے اپنی سیاست داؤ پہ لگاتے ہوئے یقینی طور پہ ملک کے لیے سوچا اور کہا کہ نہیں، ہمیں پھر ملک کو ڈیفالٹ سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پھر 8 فروری کے الیکشن کا موقع آ گیا. اس الیکشن کے موقع پر جو ہوا ہے، باوجود کہ آپ دیکھیں کہ جو جماعتیں آج اقتدار میں جا رہی ہیں ان کا ہجوم اس سے زیادہ بڑا نہیں ہے جو 2018 میں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شاید اس کو مان لیا کہ ہمیں اس ہجوم کو تسلیم کر لینا چاہیے. ہماری پارٹی کا موقع بڑا واضح ہے کہ ہمارا جو مینڈیٹ تھا وہ ہمیں ملا نہیں. سر، آپ کا موقع بالکل واضح ہے، لیکن ہم یہاں پہ عوام کی بات اگر کریں کہ عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھتے پہ بڑھتا جا رہا ہے. اگر ہم IMF کے قرضوں کی بات کریں تو پھر قرضے آ جائیں گے اور وہ قرضے پھر عوام ہی پے کرے گی. تحریک لانے کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن تحریک سے پہلے اس سیلیوشن کی طرف، اس حل کی طرف جانا چاہتے ہیں. آپ لوگ کے پاس حل موجود ہے اس کا؟ جی، میں گزارش کروں نا، یہ عوام ہی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ عوام جس کو ووٹ دے اس کو اسمبلی میں جانے کا حق ملنا چاہیے نا، یہ بھی عوام کا مطالبہ ہے. اگلی بات یقینی طور پہ یہ ہے کہ عوام کے مسائل اتنے زیادہ ہیں جس کو حل کرنے کے لیے یقینی طور پر ایک بہت اس وقت پاکستان کی جو اقتصادی کشتی ہے وہ مہیدھار میں پھنسی ہوئی ہے. اس مہیدھار سے کیسے نکالنا ہے، IMF سے آپ نے کیسے جان چھڑانی ہے. اگر آپ نے IMF سے قرضے ہی لینے ہیں تو پھر پاکستان تو قرضوں کے دلدل میں دھنستا ہی چلا جائے گا. اب تو آنے والی حکومت کو اس کے لیے حکمت عملی بنانی ہوگی
کہ پاکستان کی عوام کو ہم ریلیف کیسے دے سکتے ہیں. جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ بجلی کے بل اتنے زیادہ ہو گئے, سوئی گیس کے بل اتنے زیادہ ہوئے کہ لوگوں کے چیخیں نکل گئی ہیں, اور بلوں نے لوگوں کے بل نکال کے رکھ دیے ہیں. پھر مہنگائی اتنی زیادہ ہو رہی ہے, اوپر رمضان شریف آ رہا ہے. اس میں عوام تو اب اس معاملے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم صبح کے وقت میں سر آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا. مولانا امجد خان رہنما JUI اور قادر مندوخیل رہنما پاکستان پیپلز نمائندہ آج نیوز نوید اکبر, آپ تینوں نے ہمیں وقت دیا, آپ تینوں کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا ہے, آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.